औरंगाबाद वो शहर है जहां उर्दू जुबान की तरोीज व इशाअत का काम बाज़ाब्ता हुआ है। जो शहर उर्दू के दबिस्तान के तौर पर जाने जाते हैं, उन शहरों या दबिस्तानों में सिवाय मुशायरों के कुछ नहीं हुआ। औरंगाबाद दक्कन का वो दबिस्तान है जहां मौलवी अब्दुल हक ने पुराने मखतूतात को तबात के जेवर से आरास्ता किया। उर्दू का पहला खालिस अदबी रिसाला सहमाई उर्दू यहाँ से जारी किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें और तर्जुमे यहाँ से शाये किए। इन इशाअती सरगर्मियों से पहले यहीं से पहले पहल उर्दू के तस्करे लिखकर शाये किए। इस शहर ने ना सिर्फ वली, सिराज, सैया, सफ़ी वगैरह पैदा किए, बल्कि आज के दौर में हिमायत अली शायर, काजी सलीम, वहीद अख्तर और बशर नवाज जैसे अजीम शोरा दिए हैं। और नसर में मैं सिर्फ एक ही नाम लूंगी जो आज के नसरी अदब पर छाया हुआ है, नूरुल हुसनैन। इसी शहर की मिट्टी से उठने वाला एक नाम है अबू बकर रहबर। आज के हमारे मेहमान मुखर्रिर है अबू बकर रहबर। आप 40 बरसों से ज्यादा सहाफत से वाबस्ता है। उर्दू अदब से इनका रिश्ता चंद बरस और पुराना है। मिज़ाह लिखते हैं, तबसरे करते हैं। उर्दू नसर पर उनकी गिरफ्त मजबूत भी और मरबूत भी। उनकी तहरीरें मबसूत हुआ करती हैं। उर्दू सहाफत हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और जंग आज़ादी की तारीख पर गहरी नजर है। उर्दू अदब का वखी मुताल्ला है। औरंगाबाद में उर्दू सहाफत और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में हिंदुस्तानी जबानों के अखबारात व सहाफियों का किरदार। इनकी ये 2 किताबें इशाअती मराहिल में है। आज के हमारे मेहमान मुखर्रिर आली जनाब अबू बकर रहबर साहब से तबसरा निगारी से मुतालिक इस्तिफादा कीजिए। अजीज बच्चों, आज हम तबसरा निगारी पर बात करेंगे। तबसरा वो चीज होती है जो किसी भी चीज पर उसको देखने के बाद या पढ़ने के बाद या महसूस करने के बाद कोई जानकार आदमी अपनी राय उस पर देता है, उसे तबसरा कहते हैं। अगर कोई आदमी किसी चीज के बारे में न जानता हो और उस पर वो तबसरा कर रहा हो तो वो महज उसकी राय होगी, तबसरा नहीं होगा। तबसरा इल्म के साथ होता है, जानकारी के साथ में होता है। और जो इल्म और इत्तिला के बगैर बात कही जाए उसे सिर्फ राय कहेंगे, तबसरा नहीं कहेंगे। तबसरा आमतौर पर किताबों पर होता है और हम आज किताबों पर ही तबसरे की बात करेंगे। इस सिलसिले में 2-3 चीजें उर्दू अदब में पाई जाती है। किताबों पर या रसायल पर आमतौर पर क़ारीन या अहले नजर लोग खत लिखकर मैगजीन को या महानामों को, रसायल को, जरायद को अपनी राय से मुतल्ला करते हैं कि ये पर्चा बहुत अच्छा रहा, इस महीने हमको ये पढ़ने को मिला, फला कहानी अच्छी थी, फला नज्म अच्छी थी, फला गजल अच्छी थी, लतीफे अच्छे थे। ये बच्चों के रिसालों की बात मैं कर रहा हूं। या जो सिलसिलावार कहानियां चलती है कि उसमें ये इस मर्तबा ये सीन बहुत अच्छा लगा हमको, या फिर जो है कोई चीज अगर पसंद ना आए तो कहते हैं कि भी वो फला चीज हमको ठीक नहीं लगी। ये लोगों की राय होती है, राय पर मुश्तमिल खुतूत होते हैं जो किसी भी रिसाले में शाये होते हैं। इसी तरह से बाज लोग जो इल्म रखते हैं, अदब की मुख्तलिफ असनाफ से वाकिफ हैं, जैसे आप जानते हैं कि उर्दू अदब में 2 असनाफ ज्यादा अहम हैं, बल्कि उर्दू अदब को पूरे मुकम्मल तौर पर 2 सिन्फों में तकसीम किया गया है। एक नज्म है और दूसरा नस्र है। अब नस्र की अपनी असनाफ है और नज्म की अपनी असनाफ हैं। जैसे नज्म में हम्द है, नात है, मनक़िबत है, नज्म खुद है
اور غزل ہے. اسی طرح سے پھر اس میں قصیدہ ہے, مرثیہ ہے, اور بھی اصناف ہیں اس کی. شہر آشوب ہے. اور اسی طرح نثر میں ایک تو کہانی ہے جسے افسانہ بھی کہتے ہیں, ناول ہے. پھر سفر نامے ہیں, سوانح عمری ہے, مزاح ہے, اور پھر مختلف معلوماتی میدان ہیں. مختلف میدانوں پر مشتمل, یا سائنس ہے, جغرافی ہے, تاریخ ہے, ان سب پر مشتمل مختلف الگ الگ کتابیں ہیں. تو اگر آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تبصرہ کرنا چاہتا ہے تو ان کا ان اصناف سے واقف ہونا ضروری ہے. مان لیجئے کہ اگر میں افسانے پر تبصرہ کر رہا ہوں, افسانوں کی کسی کتاب پر تبصرہ کر رہا ہوں, تو مجھے افسانے کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کہانی کیا ہوتی ہے, کیسی لکھی جاتی ہے, وہ اس کی بافت کیسی ہونی چاہیے. بافت یعنی بنائی, جیسے مختلف لوگ سویٹر وغیرہ بنتے ہیں نا, کروشیا کی مختلف ڈیزائن بنتے ہیں, محراب پر لگاتے ہیں, کھڑکی پر لگاتے ہیں, یا ٹیبل پر دستر کے طور پہ بچھاتے ہیں, خوشنما کچھ چیزیں الگ الگ بنی جاتی ہیں, تو اس بنائی کو بافت کہتے ہیں. اور افسانے میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے بافت, کہ کہانی کہیں ٹوٹنے نہ پائے. تبصرہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ لکھنے والا اپنی معلومات یا اپنے علم کا اظہار کرے یا اپنی مثبت منفی رائے دے, بلکہ وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لکھنے والے جو ہوتے ہیں, اس میں جن لوگوں نے لکھا ہے, یا مان لیجئے کہ یہ کتاب ہے, اس کتاب پہ آپ تبصرہ کر رہے ہیں, تو اس کتاب کے لکھنے والے نے جو زبان لکھی ہے, وہ زبان کی خوبیاں یا اس کی غلطیاں وہ آپ دکھائیں کہ آپ نے یہاں زبان کی یہ غلطی کی ہے, یہاں جمع ہونا چاہیے تھا, ہے لکھ دیا آپ نے, ہیں ہونا چاہیے تھا, نون غنہ ہونا چاہیے تھا, نون غنہ کے بغیر آپ نے لکھ دیا. یا پھر نسبتی کے اور بیانیہ کے, اس میں عام طور پہ غلطیاں جو ہوتی ہے لکھنے میں اور بولنے میں, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہیں بولنا چاہیے جہاں ہیں بولنا چاہیے وہاں ہم ہے بولتے ہیں یا لکھتے بھی ہیں. اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں جو سبھی سے ہوتی ہے, اچھے اچھے لوگوں سے ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہیں. اب جیسے ہم کہیں گے اس کا پین, اس کی کتاب, یہ ہے نسبت. یہ ہوتا ہے کا, کے اور کی, یہ نسبت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم سب مل کر گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ, تو یہ دیکھا کہ جو ہے وہاں یہ کہ استعمال نہیں ہوگا, وہاں بیانیہ کے استعمال ہوگا. ہم جا رہے تھے کہ ایسا ہوا, ہم آ رہے تھے کہ ایسا ہوا, انہوں نے یہ کہتے ہوئے یہ کہا کہ, تو وہ یہ بیانیہ کے استعمال ہوگا. اور کسی کی نسبت جوڑنی ہے, یہ احمد کا قلم ہے, کا جو ہے یہ, یا احمد کے گھر ہم گئے تھے, یہ ہے وہ کہ نسبت, کہ بھی اس کا اور اس کا یا اس کے, تو وہ نسبت کے لیے یہ کا, کی, کے استعمال ہوتے ہیں. اور جب اپنے بیان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, ایسا ہو رہا تھا کہ ایسا ہوا, تو یہ بیانیہ کے وہاں استعمال ہوتا ہے. تو یہ فرق کو سمجھیے آپ. بہت سارے لوگ جو ہے بیانیہ کے کی جگہ بھی نسبتی کے استعمال کرتے ہیں, اور اس کی جگہ تو بیانیہ کے کوئی استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں. وہ غلطی نہیں ہوتی عام طور پر, تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ کا بے محل استعمال کرتے ہیں, یا پھر جملوں کا غلط استعمال ہوتا ہے, محاوروں کا غلط استعمال ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عام طور پہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں. جیسے ایک بہت مشہور مصرع ہے کہ کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. حالانکہ پورا شعر یہ ہے, سن تو صحیح کہ جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. تو یہ جو ہے نیگیٹو سینس میں ہے کہ بھئی تو سن تو صحیح, تو بہت اکڑا پھر رہا ہے, بہت غرور میں پھر رہا ہے, یا بہت خوش ہو رہا ہے,
اسی لیے تو ذرا سن، تیرے غیاب میں تیرے پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں. تو جو خوش ہوتا ہے اپنے سامنے، لوگ تیرے سامنے تیری تعریفیں کرتے ہیں تو اس پر تو خوش ہو رہا ہے. اب وہ بھی سن جو تیرے پیچھے کہا جاتا ہے، یعنی تیرے بارے میں برائی کرتے ہیں یا منفی باتیں کرتے ہیں. تو یہ نیگیٹو سینس میں ہے پورا شعر. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا اور تعریفی مضمون لکھ رہے ہیں، ان کے محاسن بیان کر رہے ہیں، خوبیاں لکھ رہے ہیں، تو اس پر بھی سرخی لگاتے ہیں، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. تو یہ غلط استعمال ہے اس مصرے کا یا اس شعر کا یا اس محاورے کا. تو یہ سب سینس ہونا چاہیے کہ کہاں کون سی چیز استعمال کریں. ماہر القادری صاحب نے، محمد طفیل صاحب نے، شورش کاشمیری نے، مولانا عامر عثمانی صاحب نے، اور جو پرچوں کے مدیران تھے ادب کے، انہوں نے یہی کام کیا ہے. انہوں نے لکھنے والوں کو ان کی غلطیاں بتائی ہیں، ان کی زبان کو درست کیا ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کسی بھی تحریر کی زبان کو دیکھتے ہیں اور اس زبان کے معائب اور محاسن بیان کرتے ہیں. اچھی زبان لکھی، اچھے جملے استعمال کیے کسی نے تو ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کی جو منفی چیزیں ہوتی ہے وہ بھی بتاتے ہیں. اس طرح سے یہ تو ہو گیا زبان. یہ زبان اگر اہم ہے، اچھی ہے، معیاری ہے تو آپ کی زبان زندہ اور پائندہ رہے گی. اگر زبان کا غلط استعمال کر کے کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کچھ بھی لکھ رہا ہے اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو دفن کر رہے ہیں. تبصرے میں سب سے پہلے، تبصرہ تو دور کی بات ہے، جب آپ یہ قلم اٹھائیں گے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کی زبان صحیح ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت معیاری الفاظ استعمال کریں، معیاری زبان استعمال کریں یا ادق الفاظ استعمال کریں. زبان جتنی سیدھی، سرل اور آسان ہوگی اتنی پاپولر، اتنی مقبول ہوگی اور آسانی سے کنوے ہوگی آپ کی بات. مشکل زبان سے آپ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے. زبان کو برتنا ہے تو آسان زبان برتیے، اسی میں مہارت پیدا کیجیے. یہ ترتیب میں نے جو دکھائی ہے آپ کو، اسی کے ساتھ آپ اس میگزین کے یا کتاب کے صفحات کا ذکر کیجئے، لکھنے والے کا ذکر کیجئے. لکھنے والے سے اگر آپ متعارف ہیں، اس سے واقف ہیں، تو ایک دو جملوں میں اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ صاحب نے یہ لکھا ہے، ان کی یہ کتابیں ہیں یا ان کے مضامین ابھی تک ہم نے فلاں فلاں موضوعات پہ شائع ہوئے ہیں. یہ اکثر شائع اسی میگزین میں ہوتے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے تبصرے کا. اگر آپ جانے بوجھے بغیر تبصرہ کر رہے ہیں تو نہ آپ تبصرے کا حق ادا کر سکیں گے، نہ آپ کے تبصرے کی کوئی اہمیت ہوگی. جس کے پاس بھی جائے گا تبصرہ، وہ تبصرہ نگار، وہ میگزین یا وہ کتاب آپ کا تبصرہ پھاڑ کے پھینک دیں گے. چلیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. نہ پڑھنے پائے، اسی کے ساتھ اس میں کردار نگاری ہوتی ہے. کرداروں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اس کے کردار کو برقرار رکھنا پڑتا ہے اور کرداروں میں کوئی تضاد پیدا نہ ہو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن بعض کردار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر تضاد ہوتا ہے تو وہ تضاد کو ظاہر بھی کرنا پڑتا ہے. اسی طرح پھر وہ کہانی بڑھتے ہوئے اپنے نقطہ عروج تک پہنچتی ہے اور وہاں ختم ہو جاتی ہے. تو جب تک آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے کسی کہانی پر تبصرہ کرنے کے لیے آپ قلم نہیں اٹھا سکتے. اگر کہانی یا افسانے پر یا ناول پر آپ کو تبصرہ کرنا ہے تو ان چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے آپ کا. اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، چاہے کوئی میدان ہو، کسی بھی فیلڈ کی کتاب ہو. آپ اگر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اردو ادب کا یا ادب کا، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ادب ہو، پڑھنا ضروری ہے. آج کل مسئلہ یہ ہے بچوں، عزیز طلبہ، کہ لوگ پڑھے بغیر لکھ رہے ہیں. جو بہت بڑے رائٹرز ہیں جن کو آج ہم بڑا سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی پڑھنے میں، تب کہیں جا کے انہوں نے لکھنا شروع کیا. یا وہ اگر ایک صفحہ لکھتے ہیں تو کئی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کا افسانہ یا ان کی تخلیق وقوع پذیر ہوتی ہے، عالم وجود میں آتی ہے. اگر ہم نے کہیں ایک آدھ کہانی پڑھ لی، کوئی کتاب پڑھ لی اور اس پر ہم
تبصرہ کرنے لگ جائیں یا اس جیسا کچھ لکھنے کی کوشش کریں تو نہیں لکھ پائیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا مٹیریل نہیں ہے، اتنے الفاظ نہیں ہیں جو لکھنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب یہ مان لیجئے کہ آپ کو اگر ایک کتاب یا بچوں کا کوئی میگزین ہے، بچوں کی دنیا ہو یا گل بوٹے ہو یا نور ہو یا ہلال ہو یا کوئی اور میگزین ہو، تو اگر آپ تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے مان لیجئے کہ یہ بچوں کا میگزین ہے، یہ اردو دنیا ہے، اسی طرح سے بچوں کا ایک میگزین نکلتا ہے، اس کا نام ہے بچوں کی دنیا، یہ قومی کونسل کا پرچہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی۔ دیکھیے بچوں کی دنیا کا اشتہار اس کے اندر ہے، اندرونی صفحے پر، تو یہ بچوں کا میگزین ہے۔ آپ نے کھول لیا، اس کو پڑھ لیا، تو آپ تبصرہ کیسے کریں گے اس پر؟ آپ سب سے پہلے اس کی فہرست جو ہے مضامین کی وہ دیکھیے اور لکھیے کہ بچوں کی دنیا اس میگزین میں مان لیجئے کہ 15 کل مضامین یا 15 تخلیقات ہیں، تو 15 تخلیقات پر مشتمل یہ بچوں کا رسالہ کافی دیدہ زیب ہے۔ اس کے ٹائٹل کے اوپر آ جائیں گے آپ کہ یہ کافی دیدہ زیب ہے، اس پر ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا ہے اور مجاہدین آزادی کی تصویریں اس پر دکھائی گئی ہے، اور یہ 68ویں جشن آزادی، اس مرتبہ تو 75واں جشن آزادی منانے جا رہے ہیں اب، تو یہ اس پر مشتمل ہے۔ اس میں 15 تخلیقات شامل ہیں۔ آپ اس میں سے دیکھیے آپ کہ آزادی کے بارے میں اس میں 7 تخلیقات ہیں، مضامین ہیں، 5 نظمیں ہیں، اور کتنا ہو گیا؟ یہ 12 ہو گئے۔ اب 3 اور دیگر تخلیقات ہے، کہانیاں وغیرہ جو بھی ہیں، تو یہ مینشن کیجئے تبصرے میں کہ یہ ہے، اور اس میں سے پھر فلاں کا مضمون بہت اچھا لگا، فلاں کی کہانی اچھی ہے، یا فلاں کے مضمون میں زبان ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اردو کے بڑے تبصرہ نگار ہیں جیسے مولانا ماہر القادری ہیں، ان کی صرف تبصروں پر مشتمل 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور مولانا ماہر القادری کی جو تبصرے ہوتے تھے وہ واقعی لکھنے والوں کے لیے مطلب ان کی رہنمائی کرتے تھے اور ان کے ذہن کو اور مزید کھولتے تھے۔